السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اس پروگرام کے سننے اور دیکھنے والے احباب اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج سے انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ کو احسا اسلامک سینٹر حفوف سعودی عرب کی طرف سے نماز نبوی پارٹ 2 کا شرعی کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ سب کا خوش دلی سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے لگ بھگ 3 مہینہ کے اندر ہم لوگوں نے نماز نبوی شرعی کورس حصہ اول پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سمجھا اور سمجھایا ہے، اور اس کا امتحان بھی ہو چکا ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہت سارے بھائی اس امتحان میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امتحان میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کلاس میں بھی حاضر نہیں رہے، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلاس باقاعدہ باضابطہ کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملے کہ جن کی حاضری ہے لیکن امتحان میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ بہرحال نماز نبوی شرعی کورس کا یہ دوسرا حصہ ہے، جسے ہم اور آپ مل جل کر انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ کو اسی ٹائم پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ علم دین کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور اپنا پرہیزگار تقوی شعار متقی بندہ بنا لے اور ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ نماز نبوی شرعی کورس کے پہلے حصے میں ہم لوگوں نے نماز کے سنن، واجبات اور ارکان سے لے کر کے تشہد اخیر تک پڑھا تھا، اور یہ نماز نبوی شرعی کورس کا دوسرا حصہ کی ابتدا، دوسرے حصے کی شروعات تشہد اخیر سے ہم کرتے ہیں۔ تو درس کا آغاز اس طرح سے میں کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتی ہیں اور جانتے ہیں کہ نمازیں 2 رکعت والی بھی ہیں، 3 رکعت والی بھی ہے اور 4 رکعت والی بھی ہے۔ 2 رکعت کی نماز میں ایک ہی آخری تشہد ہوتی ہے، اور 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز جیسے مغرب ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس میں 2 تشہد ہوتی ہے۔ پہلی تشہد 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں التحیات پڑھتے ہیں، اور آخری تشہد جب 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر کے ہم بیٹھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے جو بیٹھک ہے اسے آخری تشہد کہا جاتا ہے، جس کے اندر کچھ مخصوص دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ ہوا تشہد۔
है ना। 4 रकात वाली नमाज में कितने तशहुद हैं? 2। पहली तशहुद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, और आखिरी तशहुद 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले जो बैठक होती है। और इसी तरह 3 रकात वाली नमाज जैसे मगरिब में भी यही बात है। और इसके अंदर, इन दोनों तशहुदों के अंदर मखसूस दुआएं जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हम पढ़ते हैं। तशहुद में बैठक, इस्तिलाही तौर पर तशहुद में बैठक को अरबी में 2 नामों से याद किया गया है। तशहुद में, चाहे वो पहली तशहुद हो और चाहे आखिरी तशहुद हो, अत्तहियात पढ़ने के लिए जो हम बैठते हैं, इसमें बैठने की कैफियत अलग अलग है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, और इनका अलग अलग नाम है। एक नाम है इफ्तिराश, अलिफ फा ता रा अलिफ सीन, बिछाना, जिसका माना होता है बिछाना। और एक नाम है तवर्रुक, ता वाव रा छोटा काफ, इफ्तिराश और तवर्रुक। पूरी नमाज के अंदर आखिरी तशहुद के अलावा इफ्तिराश किया जाएगा। इफ्तिराश की कैफियत क्या है? बहुत गौर से सुनेंगे। इफ्तिराश, बिछाना। इफ्तिराश की कैफियत यह है कि बाएं पैर को हम बिछा लेंगे और दाहिने पैर को खड़ा कर लेंगे, कदम को खड़ा कर लेंगे। इस तरह की उंगलियां किबले की ओर जितनी मुड़ सकती हैं मुड़ेंगी। बाएं चट्ठे को हम अपने बाएं कदम पे रखेंगे, अपने ये जो वो होता है पैर, उस पर रखेंगे, और दाहिने चट्ठे को, दाहिने चट्ठा जो खड़ा के उस पे रखेंगे। इसको इफ्तिराश कहते हैं। और ये पूरी नमाज में यही बैठक है, आखिरी तशहुद के अलावा। दोनों सजदा के दरमियान भी ऐसे बैठेंगे, जलसे इस्तराहत के लिए भी ऐसे बैठेंगे, पहले तशहुद में भी ऐसे बैठेंगे। इसको इफ्तिराश कहते हैं। तरीका आप लोग जान लिए होंगे। सारे लोगों के लिए सुन्नत का तरीका यही है, चाहे वो नफली नमाज हो या फर्ज नमाज हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, मर्द हो या औरत हो, जमात से पढ़े हो या अकेले नमाज पढ़े हो। इफ्तिराश की बाएं पैर को हम बिछा लेंगे और बाएं चट्टे को बाएं पैर पे रख लेंगे, और दाहिने पैर को कदम की उंगलियों के आखिरी सिरे को हस्बे इस्तिताअत किबला की ओर मोड़ करके, एड़ी जिसको कहते हैं, उस पर दाहिने चट्टे को रख करके बैठ जाएंगे। ये है इफ्तिराश। गोया बाएं पैर को हमने बिछा लिया और दाहिने पैर को हमने खड़ा कर लिया। ये तरीका इफ्तिराश वाला पूरी नमाज के अंदर बैठक में यही किया जाएगा, सिवाय आखिरी तशहुद के। चाहे वो दोनों सजदे के दरमियान बैठक हो या दूसरी रकात उठने के लिए जो जलसे इस्तराहत है, वो कभी भी जब हम बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे आखिरी तशहुद के अलावा। इसको कहा जाता है क्या? इफ्तिराश। दूसरा तरीका जिसको तवर्रुक कहा जाता है, जो आखिरी तशहुद में इख्तियार किया जाएगा। तवर्रुक, ता वाव रा काफ। तवर्रुक का मतलब ये है कि बाएं पैर को दाहिने पैर के अंदर घुसेड़ देंगे, बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के नीचे से निकाल देंगे और दाहिने पैर को खड़ा रखेंगे, बाएं चट्टे को जमीन पर रखेंगे
और दाहिने चट्टे को दाहिने पैर के एड़ी पर रखेंगे। यह है तवर्रुक। क्या है? तवर्रुक। क्या बैठक का तरीका? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं कि बाएं पैर को हम दाहिने पैर के नीचे डाल देंगे और बाएं चट्टे को, पीछे वाले हिस्से को जमीन पर रखेंगे और दाहिने कदम को हम खड़ा रखेंगे, उंगलियां किबला की जानिब मुड़ी हुई हो, और दाहिने चट्टे को दाहिने एक कदम के एड़ी पर रख के बैठेंगे और हाथ को, दोनों हाथों को घुटनों पर या रान पर रखेंगे। यह है तवर्रुक। इसी को, यह तशहुद में बैठने का तरीका है, पहला तशहुद और आखिरी तशहुद। अब मसला यह है कि पहले तवर्रुक में, पहले तशहुद में इफ्तिराश करें कि तवर्रुक करें? पहले तशहुद में, बल्कि नमाज की सारी बैठक में इफ्तिराश है। और आखिरी तशहुद, और आखिरी तशहुद का मतलब ये है कि जिस तशहुद के बाद नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरना है, उसको आखिरी तशहुद कहते हैं, उसको आखिरी तशहुद कहते हैं। उसमें तवर्रुक ही अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये अलग बात है कि इस मसले में फुक़हाए किराम के यहाँ, अइम्मे इज़ाम के यहाँ इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह दलाइल की रोशनी में सही यही है कि आखिरी तशहुद में तवर्रुक है और पहले तशहुद में इफ्तिराश है। अब आइए हम और आप चंद दलीलों को गौर से सुन लें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात के बाद, दूसरे सजदे से उठकर, दूसरी रकात के बाद जब बैठते थे, दूसरी रकात के आखिरी सजदे से उठकर, तो बायां पांव बिछाकर उस पर बैठते थे और दायां पांव खड़ा रखते थे, जिसको इफ्तिराश कहता। बायां पांव बिछा लिया, बायां पैर बिछा के बाएं चट्टे को पैर पर रखा और दाहिने चट्टे को कदम पे रखा, एड़ी पे रखा। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा, जिसको इफ्तिराश कहते हैं। यह सहीह बुखारी की रिवायत है। ये कब? जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ करके अत्तहियात के लिए बैठते थे, जिसको तशहुद अव्वल के नाम से भी याद किया जाता है। और दाएं हाथ को अपने दाएं और बाएं हाथ को घुटने पर रखें। इसमें इजाजत है, चाहे घुटने पर रखें और चाहे रान पर रखें। और ये बात बतलाई जा चुकी है कि तशहुद के अंदर हल्का बनाया जाएगा। इस तरीके से हल्का बनाया जाएगा, चाहे तशहुद अव्वल हो और चाहे तशहुद अखीर हो। 2 रकात के बाद हो तशहुद, या 3 रकात या 4 रकात के बाद हो, तो ऐसे हल्का बनाएंगे। इस तरीके से कई तरीके हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा और ऐसा कई तरीके हैं। और इसमें उंगलियों को लगातार कंटिन्यू हरकत देंगे, हिलाएंगे। इससे यहूदियों को और शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। और ये अज इब्तिदा ता इंतहा, शुरू से लेके आखिर तक ये हरकत देना सही अहादीस से साबित है, सुन्नत है। वैसे पूरी तशहुद के अंदर दुआ के किसी कलमे पर एक बार हिला दिया तो काफी, लेकिन हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम नमाज के अरकान को भी अदा करें, वाजिबात को भी अदा करें और सुनन को भी अदा करें।
ایک اور روایت ہم اور آپ سنیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، یعنی جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے، دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے. میں نے بتلایا نا، تشہد میں ہاتھ چاہے دونوں گھٹنوں پہ رکھیں اور چاہے ران پہ رکھنے کی دلیل یہ ہے، ران پہ رکھتے. اور ایک روایت میں ہے کہ بائیں ہاتھ، ایک روایت میں یہ بات ہے کہ بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور اپنا داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر رکھتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. معلوم ہوا کہ تشہد میں دائنا ہاتھ چاہے دائیں گھٹنے پہ رکھیں یا داہنے ران پہ رکھیں، یا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھیں یا بائیں ہاتھ پہ رکھیں. اور تشہد کے اندر ہم یہ دعا پڑھیں گے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی تشہد کی دعا، التحیات کی دعا تشہد اول میں بھی پہلے پڑھیں گے اور تشہد اخیر میں بھی پہلے پڑھیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے رہے. جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی جب آپ موجود تھے تو ہم لوگ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو السلام علی النبی پڑھتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. چنانچہ چاہے کوئی السلام علیکہ تحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے یا السلام علی النبی پڑھے، دونوں ثابت ہے. اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. التحیات کے بعد، التحیات آخری تشہد میں، التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے. اور علماء کرام نے درود شریف کے پڑھنے کو آخری تشہد میں نماز کا رکن قرار دیا ہے، نماز کا رکن قرار دیا ہے. چنانچہ التحیات کے بعد درود شریف ہم لوگ پڑھیں گے، یہ ضروری ہے. اور درود شریف کے الفاظ میں درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا. درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. التحیات کے بعد آخری تشہد میں درود شریف کا پڑھنا علماء کرام نے نماز کا رکن قرار دیا ہے اور یہی راجح مسلک ہے. چنانچہ خالی التحیات پڑھ کر کے صرف سلام پھیر دینے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے. اب اگر کوئی شخص التحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز
ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک مسلمان خیر کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، اور اسے مسلمان مرد اور عورت کو صحیح دلیلوں کی روشنی میں کہیں بھی خیر مل جائے، کہیں بھی بھلائی مل جائے، وہ لینے میں اکتاتا، کتراتا، آناکانی نہیں کرتا ہے۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دلیل کے پیچھے چلتا ہے۔ آدمیوں کے پیچھے دین کے معاملے میں آدمیوں کے پیچھے نہیں چلتا ہے، علماء کے پیچھے نہیں چلتا ہے، دلیل کے پیچھے چلتا ہے۔ جس عالم کی دلیل صحیح ہو، ٹھوس ہو، صحیح حدیثوں سے ثابت ہو، منہج سلف صالحین کے عین مطابق ہو، وہ دلیل کو لیتا ہے دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں۔ چنانچہ افضل اور بہتر یہ ہے، خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ آدمی التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد بھی ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے جن دعاؤں کا پڑھنا اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم جیسے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ آخری تشہد میں التحیات اور درود شریف کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں جس کو اکثر مرد اور حضرات یاد نہیں کی ہوئی ہیں، بلکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ عربی ہو یا ہندوستانی اور پاکستانی ہو۔ البتہ ہمارے ملکوں میں وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہی چلتے ہیں عبادات وغیرہ میں، جن کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ان دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھا بھی ہے درود شریف کے بعد، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، سمجھا، پڑھایا بھی، یاد کرایا۔ یہاں ایک بات بڑی باریک چیز میں بتلا دوں، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، نماز کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں جن کے اندر کی گئی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ نماز کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں، بڑے غور سے آپ حضرات سنیں گے، ویسے نماز پوری کی پوری عبادت ہے، پوری کی پوری دعا ہے، چند حرکتوں کے علاوہ، چند چیزوں کے علاوہ، لیکن نماز کے اندر بالخصوص خاص طور پر کچھ ایسی حرکتیں ہیں، حالتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے سجدہ کی حالت، سجدہ میں بندہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا، پوری نماز کے اندر سجدے میں بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کثرت سے زیادہ سجدہ کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سجدہ کے اندر سجدہ کی دعا پڑھ لینے کے بعد آدمی کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرمائشوں اور مطالبات کی لسٹ کو قبول ہونے پر یقین کرتے ہوئے رب کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ کیا مزہ ہے یار، سجدے کی حالت میں ہے، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہے،
اور سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا حکم ہوا ہے. سجدے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ ساری دعا ہم سجدے کے اندر کریں. نفلی نمازوں کے سجدے میں، اگر اکیلے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سجدے میں. ہاں اگر امام ہے تو تھوڑا مقتدیوں کے لحاظ سے سجدہ کیا جائے گا. دوسری حالت خاص طور پر جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ ابن العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے کہا ہے، وہ آخری تشہد ہے. آخری تشہد سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو آخری تشہد کہا جاتا ہے، جس میں تورک کیا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے. تو اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اتحیات اور درود شریف کے بعد. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ مومنوں کی امی جان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یعنی نماز کے آخری قعدہ میں، آخری تشہد میں یہ دعا پڑھتے تھے. اللہ کے رسول آخری تشہد میں اتحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ من المأثم والمغرم. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. باب ہے باب الدعا قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کا بیان. اور صحیح مسلم کی بھی یہ روایت ہے. تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری قعدہ میں، آخری بیٹھک میں، آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کی حفاظت مانگتے تھے، اللہ سے بچاؤ اور پناہ مانگتے تھے. اور وہ چاروں چیزوں سے اگر کسی کو پناہ مل جائے، کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے اندر، اور عذاب قبر سے بچا لیا گیا، دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں. سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیے. دیکھیے ترجمہ کتنی پیاری دعا ہے، جو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. سجدے کے اندر بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. جب بھی دعا کے لیے زبان ہلے تو اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اور نماز کے آخری قعدہ، آخری بیٹھک، آخری تشہد میں کرنا چاہیے. سنت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے. اللہم یا الہی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر، عذاب قبر سے، قبر کی عذاب سے، جو آخرت کی منزلوں اور اسٹیجوں میں سے پہلی منزل اور پہلا اسٹیج ہے. اور جو قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا، اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو گئے. اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو عذاب قبر سے سرکشت کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، بچا لیا گیا، تو بعد والے سارے مرحلے، اس کے لیے سارے اسٹیج اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے.
اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہ فتنہ قیامت کے قریب ہونے کے وقت ظاہر ہوگا، جو بہت ہی عظیم فتنہ ہوگا، جہاں لوگ صبح مومن رہیں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مسلمان رہیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ بڑا بھاری فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے زمانے میں دجال کو ظاہر نہ کر۔ تیسری دعا کیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم، چوتھی چیز، اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اللہ کے پیارے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری قعدہ اور تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کیا کرو۔ گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر ہمیں ترغیب دلائی ہے، ہمیں شوق دلایا ہے، ہمیں ابھارا ہے اور حکم دیا ہے کہ آخری تشہد، چاہے وہ فرض نماز کی تشہد ہو، چاہے وہ نفل نماز کی تشہد ہو، چاہے وہ سنت نماز کی تشہد ہو، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہی دعا جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بتلایا وہی دعا پڑھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن کی صورتیں ایک آیت کو کئی بار دہرانا پڑتا، تلقین جس کو کہا جاتا، یعنی اتنے زوردار انداز میں صحابہ کرام کو باقاعدہ ایسے ہی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا کو سکھاتے تھے جیسے کہ ایک بچے کو قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی، قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی تھی۔ یہ کتنی اہم دعا ہے، چنانچہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اگر پڑھتے تھے تو الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بیچ میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ دعاؤں کا ترجمہ یا کم سے کم مفہوم جانیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ سے کیا رو رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز سے حفاظت و پناہ و بچاؤ مانگ رہے ہیں، ہاں، تاکہ ہم جانیں کہ ہم آم مانگ رہے ہیں کہ سیب مانگ رہے ہیں، کانٹا مانگ رہے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ کون ہے شاگرد؟ حضرت ابو بکر، نام جانیے، رتبہ جانیے، مقام جانیے، خلیفہ اول، صدیق اکبر، جن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری ملی ہے، یار غار، مائی عائشہ کے ابو جان، ہم سب کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر عرض خدمت ہیں۔ کہتے ہیں اے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمیں کوئی دعا سکھا دیجئے اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جسے میں نماز کے اندر پڑھا کروں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں التحیات اور درود شریف پڑھایا۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھایا؟ ایک دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھایا۔ پہلے التحیات سکھایا، درود شریف سکھایا، اس کے بعد یہ دعا سکھائی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی، اور خود اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے کہ ہمیں آخری قعدہ اور آخری تشہد میں التحیات، درود شریف، 4 چیزوں سے پناہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ سنت ہے جس کا سادہ سا ترجمہ اللہم انی، اس دعا کے اندر بندہ اپنے چھوٹے بڑے ظلم کا رب کائنات کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالی سے اس دعا کے اندر بخشش اور مغفرت اور رحمت کا سوال کرتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ادھک اتیاچار کیا ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ، گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید باری تعالی، کہ تو ہی ایک ہے، کہ تو ہی میرے گناہوں کو جانتا ہے، میرے گناہوں کو کوئی جان بھی نہیں سکتا، اور تو ہی اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، क्षमा کر سکتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو سے نجات دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا نہ۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ، میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ مغفرۃ من عندک، اپنی اور سے، اپنی طرف سے مجھ پر رحم کرتے ہوئے، مجھ پر ترس کرتے ہوئے، مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے تو اپنی طرف سے بخش دے۔ وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما۔ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ آخری تشہد میں ان 4 دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، التحیات اور درود شریف، اور وہ 4 چیزوں سے پلا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اللہم انی ظلمت والی دعا کو اب چاہے اللہم انی ظلمت والی دعا درود شریف کے بعد پڑھ لے، یا 4 چیزوں سے پناہ درود شریف کے بعد کر لے، مانگ لے، اور پھر آخر میں کریں۔ آگے پیچھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے سیدنا علی بن، یہ کس حالت میں دعا میں بتلا رہا ہوں؟ آخری تشہد میں نا، جس بیٹھک میں دعائیں پڑھنے کے بعد نماز کو پوری کرنے کے لیے سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور دعا ہے جو صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت،
اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم لا الہ الا انت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہد کے اندر تحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اور بڑی پیاری دعا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ترجمہ اللہم اغفر لی، الہی تو میرے لیے بخش دے، ما قدمت وما اخرت، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ کو، جو میں نے پہلے کیا، جو میں نے بعد میں کیا، سارے گناہوں کو، وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں نے چپکے کیا ہے، میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے کھلم کھلا ہو گئے ہیں، اور جو کچھ ہم نے کمی کی ہے اللہ تو اسے مجھے بخش دے، جو کچھ بھی میں نے زیادتی کی ہے، زیادتی کی ہے، اللہ تو اسے مجھے بخش دے، اور ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہوئی آخری تشہد کی دعا، اور راجح مسلک کے مطابق نماز کی آخری تشہد کے علاوہ نماز کی ساری بیٹھک میں افتراش کریں گے اور آخری تشہد کے اندر تورک کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ عرب علماء کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، جیسے فجر کی نماز، یا 2 رکعت والی کوئی سنت و نفل ہے، تو اس میں بھی چونکہ ایک تشہد ہے تو اس میں افتراش ہی کیا جائے گا، لیکن صاحب تحفہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ آخری تشہد اگر ہے تو اس میں تورک ہی کیا جائے گا، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اب جب آخری تشہد ہم کر لیے تو اب نماز کو مکمل کرنے کے لیے ایک رکن کی ادائیگی اور باقی ہے، اور وہ ہے سلام، داہنے اور بائیں سلام پھیرنا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ داہنے جانب، اور بائیں جانب میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پہلے میں برکاتہ، دوسرے میں خالی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے، چاہے امام ہو یا مقتدی، خالی گردن پھیر دینا یہ نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو زبان سے یہ کہنا پڑے گا، چاہے امام ہو یا مقتدی، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو، سلام پھیرتے وقت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور صرف گردن کو موڑیں گے، پورا مڑ نہیں جائیں گے جیسا کہ بات جاہلوں کے ہر چیز ہے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے مکمل سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیریں گے، اور اگر ہم امام ہیں تو پہلے پھیریں گے، اکیلے ہیں تو، لیکن گردن بھی موڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے کہیں گے بھی۔ اور یہ کیوں یہ سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا کی جاتی ہے؟ کئی توجیحات علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے داہنے جانب اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں ان پر ہے، کچھ لوگوں نے کہا دائیں جانب اور بائیں جانب جو مصلین ہیں ان پر ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کے مطابق ہم سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، اور نماز کا پورا طریقہ ہم نے آپ لوگوں کو پڑھایا۔
انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس کے اندر نماز کے کچھ اہم ترین مسائل یا دوسری نمازوں کے بارے میں بھی ہم بتلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلا درس جو ہوگا نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ سجدے سہو کے بارے میں، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو جانکاری نہیں ہے، اور ہے تو جانکاری کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالی اب ہم آپ کو 15 منٹ دے رہے ہیں سوال کے لیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ہر اعمال و اقوال اور افعال میں اخلاص نیت عطا فرمائے ہم سب کو، اور اس حاضری کو قبول فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو علم دین سکھانے والا بنائے، علم دین حاصل کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔